अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ हमारे जो वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर। और ये बात जो है वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर मंडे को आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू करने के लिए या फिर उनकी टांग खींचने के लिए। मैंने पहले भी कहा था मैं टांग खींचता नहीं हूँ, वो करते ही ऐसी हरकतें हैं कि टांग बिला वजह उनकी जो है वो खींच जाती है। और इससे पहले कि मैं अपना ये रिव्यू का सिलसिला जो है वो शुरू करूँ या टांग खींचना शुरू करूँ, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल आइकॉन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे ये जो बहुत ही मज़े के रिव्यूज़ होते हैं जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के मैं जो करता हूं उनको मिस मत करो। और जैसे ही आप मेरा वीडियो देखो प्लीज़ उनको शेयर करो, उन पर अच्छे अच्छे कमेंट करो, बुरे भी कर सकते हो अगर आपको वो बुरे लगते हैं तो, और उन पर कमेंट कीजिए और जो है मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके साथ ही जो है हमारे रिव्यूज़ हैं उनका सिलसिला मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले जिस ड्रामा की मैं बात करूंगा उसमें वो अदाकार हैं जिन्होंने हमें ओवरडोज दे दी हुई है, ओवर एक्टिंग की। हाँ जी, अभी हमने जो उनका बर्दाश्त किया था मुश्क, जो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुआ और अभी हम उनका बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं ड्रामा। वैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सारा की वजह से देख रहा हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रक्से बिस्मिल की। रक्से बिस्मिल जो है मैंने पहले आपको बताया कि इमरान अशरफ इसमें हैं और वो हमें ओवरडोज दे रहे हैं ओवर एक्टिंग की। यकीन कीजिए इमरान अशरफ जो है वो मेहनती बंदा लगता है क्योंकि इसने शुरू किया अपना करियर, छोटे छोटे रोल्स थे, उसके बाद इसने जो है विलन के रोल किए और मैंने जो है काफ़ी इसके जो है वो देखे। ये इमरान अशरफ जो है इसकी मिसाल बिल्कुल नाना पाटेकर जो है उसकी तरह की है। नाना पाटेकर की आप एक मूवी देखते हो और आप सोचते हो यार क्या अच्छा अदाकार है, उसके बाद जब उसकी जब मूवीज़ देखते हो तो वो हर एक फिल्म में एक जैसी अदाकारी करता है, एक जैसे डायलॉग जो है वो बोलता है। उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी अंदाज, आंखों का, बातों का, हर एक जो है वो सारी फिल्म्स में एक ही होता है। इनफैक्ट इसीलिए बेचारा जो है वो घर बैठ गया। और इमरान अशरफ साहब जो हैं वही कुछ कर रहे हैं जो सेम जो है मुश्क में कर रहे थे, इसमें भी वही कुछ कर रहे हैं। हमने इस किस्त में ये देखा कि इमरान अशरफ मूसा साहब जो हैं वो ज़हरा से मिलते हैं। ज़हरा जो है मूसा से मिलने के लिए जाती है कहाँ पे? लाइब्रेरी में। हाँ जी, किले की बात हुई थी लेकिन लाइब्रेरी में। इस किस्त में हमने ये देखा कि प्रोड्यूसर साहब जो है उनके पैसे शायद ख़त्म हो गए और विजुअल इफेक्ट जो हैं वो सबके हटा दिए गए। हाँ जी, और तो और ये जो हमारी सारा हैं यानी ज़हरा बाई हैं, इनके जो लेंस जो वो इस्तेमाल कर रही थी वो भी उसके भी बजट में पैसे नहीं रहे तो वो जो है बगैर लेंस पहने हुए वो सीन करने के लिए आ गई। हाँ जी, और दूसरे जितने भी अदाकार हैं सबके स्कार्स, सबकी रिंकल्स, हर चीज़ जो है वो खूब नज़र आ रही है। हाँ, जैसे ही इमरान अशरफ यानी मूसा का किरदार आता है उस पे ऊपर फुल मेकअप और फुल जो है विजुअल इफेक्ट्स हैं ताकि वो बंदा जो है वो बेहतर लगे। लेकिन बेहतर लगने से क्या फ़ायदा जब अदाकारी जो है वही जो है वो एक जैसी घिसी पिटी अदाकारी करते आ रहे हैं। ज़हरा बेबी कहती हैं मुझे जो कहती हैं कहो, मूसा कहता है कह तो रहा हूँ। कहती है ये नहीं हो सकता यार, ये वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी ये इश्क मशूके वाले डायलॉग्स हैं। अब शक्ल से साफ पता चल रहा है मूसा साहब 40+ हैं, ठीक है जी। सारा जो है ज़हरा बाई जो अच्छी खूबसूरत लड़की है उसके डायलॉग, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यकीन कीजिए मैं उससे मुसलसल मुतासर हो रहा हूँ। सबात ने उसने मुतासर किया और इसमें भी वो अपनी खूबसूरती और अपनी अच्छी अदाकारी से मुतासर कर रही है। लेकिन मसला ये होता है कि जो इमरान अशरफ है वो इतनी फजूल रिएक्शन देता है उसकी अदाकारी पे कि आपको वो सारा सीन जो है वो गड़बड़ लगता है। इमरान अशरफ ज़हरा जो है वो ये कहती है कि मुझे भूल जाओ और वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मेरी दीवानगी नज़र नहीं आती। अब मुझे बताओ भाई तुम्हारी दीवानगी कहाँ पे है? तुमने 4 दिन उसका पीछा किया, उसके घर गए, उसकी माँ को 2000 रुपये जो तुमने उसके हाथ पे रखा और उसके बाद तुम्हें उसे धोखे से ले गए निकाह करने के लिए। इसमें दीवानगी वाली कौन सी बात थी? तुमने उसके लिए कौन सा केटू सर किया? कोई हिमालय पे चढ़ गए? कौन सी दीवानगी तुमने दिखाई है जिसकी तुम बातें कर रहे हो? और वो कहती है ठीक है अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे मेरी खातिर छोड़ दो। हाँ जी, ये से वैसे बेहतरीन ट्रिक है। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो उसे कोई ठीक है भाई तुम बहुत प्यार करते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्यार की खातिर तुम्हें मुझे छोड़ दो, कोई भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है, मूसा साहब कहते हैं ठीक है मैंने तुम्हें छोड़ दिया और बहुत ही अजीब तरीके से
सलाम ठोकता है और अजीब तरीके से चलता हुआ चला जाता है। यार वो बहुत बुरा सीन था, हद से ज़्यादा बुरा मुझे लगा। इमरान रशद जो है वो बहुत ही बोंगी एक्टिंग कर रहा है, और उसके बाद उसका ये स्टाइल है, ये चल के जाना, वो एक जंगली बालू जिसे कहते हैं उसकी तरह वो चल के जो है वो जाता है। अजीब सा बंदा जो है वो बना हुआ है। इनफैक्ट उसका किरदार जो है वो जो सकीना का जो है आशना, जिससे वो कॉल कर रही है, बार बार उसे कह रही है कि घर से जो है मुझे भगा के ले जाओ, और वो कह रहा है कि मैं अभी दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाऊंगा, ये मसला है वो मसला है। वो उसे कहता है वो जंगली भैंसा जो है तुम्हारा भाई, अगर वो आ गया तो वो मुझे मारेगा। इनफैक्ट मूसा का किरदार कोई सैयदज़ादा का नहीं। जैसे वो ज़हरा से कह रहा था तुम्हारी खातिर मैंने अपना रुतबा, अपना नाम और ये वो छोड़ा, तुम्हारा क्या रुतबा भाई, क्या तुम्हें जब से ड्रामा शुरू हुआ तुम जो है 2 टके के जो है वो सड़क छाप बंदे उसकी तरह तुम्हारा बिहेवियर है। तुम जो है सड़कों पर जीप दौड़ा रहे हो और लड़की का पीछा कर रहे हो, तुम्हारा रुतबा क्या? हमने तुम्हें एक दफ़ा भी नमाज़ पढ़ते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए, कोई नेक काम करते हुए, सैयदज़ादे वाला तो तुमने कोई काम किया ही नहीं। सकीना साहबा जो है उन्होंने प्रोग्राम बनाया घर से भागने का। हाँ जी, वो ड्राइवर के हाथ जेवरात और कपड़े वगैरह भेज देती हैं और कहती हैं कि जो उसको फ़ोन करती हैं, अपने कामरान जो उसका नाम है उसका आशना, उसे कहती है कि मैं घर से भाग रही हूँ, मैं आऊँगी। और वो कहता है ठीक है, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ तुम मेरे दोस्त के घर जाना, वहाँ से हम आएँगे और फिर वहाँ से भाग जाएँगे। और वो कहती मैं वहाँ पर जाकर खुला का दावा करूँगी, और अगर ईसा में ज़रा सी भी गैरत हुई तो मुझे तलाक दे देगा। लानत है, पहले तुम गैरत की बातें करती थी, तुम ये कहती थी गैरत क्या होती है, कौन सी गैरत है, गैरत क्या नाम पे कत्ल कर रहे हो, और अब तुम उसको उसी गैरत का जो है वो ताना दे रही कि उसमें गैरत होगी तो वो तुम्हें जो है वो छोड़ देगा। जी, मोहतरमा जो हैं वो ऐसा ही करती हैं। और वो कामरान का एक उबाश सा जो दोस्त है उसके घर जाती हैं। उबाश सा इसलिए कि वहाँ पे जो लड़के बैठे हैं वो जुआ खेल रहे हैं, वो भी बिल्कुल उबाश से हैं, और वो कामरान का दोस्त जो वहाँ पे नहीं होता, और वो जो लड़के हैं वो जो हैं उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब वो कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे दोस्त की अमानत हूँ। और वो बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है कि तुम अपने शौहर की अमानत नहीं बन सकी, उसमें ख़यानत कर रही हो, जिसने तुम्हें निकाह में लिया है, तुम किसी और की क्या मतलब अमानत होगी। और वहाँ पे होता है वही जो होना था, जो मैं पहले से अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि ये ड्रामे जो है, इमरान अशरफ साहब ड्रामा साइन करने से पहले कहते हैं भाई मेरा किरदार जो है वो शान जो है पंजाबी फिल्म में पाकिस्तान वाले उसकी तरह का होना चाहिए, मैं हर एक सीन में हीरोगिरी दिखाऊंगा। हाँ जी, और वो क्या करते हैं, हाँ जी, वो आ जाते हैं वहाँ पर और सकीना को बचा लेते हैं। और अब ये सकीना जो है वो उम्र भर जो है वो ये कहेगी तुमने मुझे बचा लिया बर्बाद होने से। कामरान क्यों नहीं आ सका? कि उसके अम्मी और अब्बा दोनों ही जो है वो बीमार पड़ गए थे। और उधर मलिक शहरयार जो है वो मरा जा रहा है, ज़ोहरा से शादी करने के लिए वो नायका के घर आ जाता है और उसकी मिन्नतें तरले करता है। अब सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ आ रही, नायका जो है उस अपने ज़ोहरा जो अपने मुंह से कैसे की है कि वो नाचने गाने वाली लड़की है, ठीक है। उसके बाद वो कह चुकी है कि मैं एस्कॉर्ट हूँ, ठीक है जी। उसके बाद उसको ये दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कैसे आला पाया के ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती है कि वो जो है इस मलिक शहरयार के साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मार्केट में पड़ा हुआ सामान जो है वो बिकने के लिए होता है, कोई भी उसकी कीमत दे और उसको ख़रीद ले। तुमने अपने आप को यही बना रखा है, तो तुम नखरे किस चीज़ के अब दिखा रही हो? और मलिक शहरयार भी वो कह रहे हैं कि मैं इससे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरा बिजनेस जो है बढ़े, क्योंकि मेरी बीवी तो सादा है और ये वो। कंजरा, तू केड़ा बिजनेस करना जिंदे वास्ते तेनू किसी एस्कॉर्ट की जरूरत है, और अगर तेनू किसी कुड़ियां की जरूरत है तो कोई होर कोई कुड़ियां लै लै। लानत है तेरे ते तेरे बिजनेस ते। मतलब तू करोड़ों अरबों पति जो उसे दिखाया जा रहा है और उसको एक लड़की की ज़रूरत है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शादी करवानी। और अब वो ये क्या कह रहा है कि ये ज़ोहरा ने इनकार कर दिया है शादी के लिए, और शादी करने के लिए जो मैं हल क्या निकालूंगा वो ये कि मेरा एक वज़ीर जो है, हुकूमती वज़ीर जो है, वो एक दोस्त है, जानने वाला है, और मुझे पता चला है कि जिस घर में ये नायका और ज़ोहरा वगैरह रह रही हैं ये म्यूनसिपालिटी का घर है, तो मैं इस घर को खाली कराने की धमकी दूंगा और इस तरह से ज़ोहरा से शादी कर लूँगा। यार ये बहुत ही घटिया, यानी कि ये ड्रामा जो है वो सी क्लास जो ऑडियंस होते हैं
ان کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی کہ آج کل کے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ مڈل کلاس یا کئی میسز جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ان کا بھی جان لو کہ یوٹیوب نے بہت ساری چیزوں کا ایکسپلوئر جو ہے بہت زیادہ کر دیا ہے. وہ دیکھتے ہیں دنیا بھر کی فلمیں، ڈراماز، اور جانتے ہیں کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا فضولیات سے بھرا ہوا ہے. تو پلیز یہ فضولیات جو ہے وہ کرنا بند کرو اور کوئی ڈھنگ کا ڈرامہ جو ہے بناؤ. جیسے وہ ڈرامہ جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ڈرامہ بھی ٹپیکل لو سٹوری پر اور انہی جو ہے ندیم ہاشم صاحب کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ڈائریکٹر نے اتنی ڈیٹیل اور اتنی خوبصورت طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن کی ہے کہ اس کو وہ آسمان پر تک جو ہے اس کے ویوز جو ہیں وہ جا رہے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں خدا اور محبت کی. خدا اور محبت یہ میسز کے لیے بھی ہے اور جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہانی کی جو بنیادی بنت ہے وہ بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ فلمی ہے، بہت زیادہ میسز کے لیے ہے، جس میں آپ کو بہت زیادہ دماغ جو ہے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے آرام سے دیکھتے ہو اور انجوائے کرتے ہو. اور ایلیٹ کلاس کے لیے اس لیے ہے کیونکہ ڈائریکشن بہت اچھی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور ڈیٹیل سے ہر چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یقین کیجیے جتنے بھی سین ہیں، انفیکٹ ایک چھوٹا سا سین ہے کہ جب فرحاد جو ہے وہ دونوں مہین کو اور ردا کو گاڑی میں لے کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کی ہمسائی جو ناہید ہے وہ سڑک پہ گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے. جب وہ گاڑی رکتی ہے تو اس سین وہ بہت خوبصورت طریقے سے سڑک کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا، اور جو مین سڑک تھی اس کے اوپر کیا گیا، اور بالکل جو ہے وہ اس میں ادھر ادھر سے لوگ نہیں ہیں شامل ہوئے یا لوگ دیکھ نہیں رہے. آپ کو بالکل جو ہے وہ ریئل لگتا ہے. اور سب اداکاروں کی اداکاری، چاہے وہ چھوٹے اداکار ہیں جیسے جو اس کی بہن کیا کردار ادا کر رہی ہے فرحاد کی، اور ناہید جو اس کی ہمسائی ہے. بائی دا وے شی از سو پریٹی. مجھے ہیروئن سے زیادہ وہ اچھی لگ رہی ہے. اس کی بال، اس کی آنکھیں، اس کی اداکاری، اس کے اسمائل سب جو ہے وہ شاندار ہے. تو وہ سب کی اداکاری جو ہے وہ بہت ہی شاندار جو ہے وہ کی گئی ہے. انفیکٹ سنیتا مارشل جو کہ بھابھی بنی ہوئی ہیں ان کی اقرا عزیز کی مہین کی، وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورتی سے اداکاری کر رہی ہے. اس کو بہت دنوں بعد جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ کے اچھا لگا کہ وہ سپر ماڈل جو ہیں وہ رہی ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے ماشاءاللہ فٹ اور سمارٹ اور خوبصورت لگتی ہیں. اور اس کے بعد جاوید شیخ ہیں، سیمی پاشا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی جو ہے. اور اس کی مین وجہ یقین کیجیے وہ ڈائریکشن ہے، کیونکہ ڈائریکشن نظر آتی ہے ایک ایک سین سے، ایک ایک فریم سے، اور ڈرامے کے جو رنگ ہیں اس کی وجہ سے بھی. فیروز خان جو ہے وہ ایک گورا چٹا لڑکا جسے کہتے ہیں وہ ہے، لیکن یہاں پر اسے لاہوری سانولا سا لڑکا جو ہے وہ دکھایا گیا. انفیکٹ دوسرے سارے لوگ بھی ایسے ہیں کیونکہ ڈرامے کی کلر سکیم جو ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے. لیکن ڈرامے میں جو مین چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی ڈیٹیلنگ اور اس کی ڈائریکشن اور اسکرپٹ ہے، کیسے نریٹ کیا جا رہا ہے کہانی کو، وہ سب کو جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو مہین ہے اس نے لاہوری لڑکے کو دانا پھینک دیا دوستی کا. ہاں جی، اسے جو ہے اس نے کہا کہ مجھ سے دوستی کرو، مجھے جو ہے وہ تم سے ایک کام ہے. اور ہمارے جو ٹیپیکل لاہوری لڑکے ہیں جو فیروز خان، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو میں آئی لو یو کہوں گا، وہ محبت مجھے جو ہے اس سے ہو گئی ہے. وہ اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کرتا ہے. انفیکٹ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لاہور فوڈ اسٹریٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یقین کیجیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کو جو ملتان کے سین لیے گئے، سب شہروں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ فلم بند کیا گیا. اور وہ فوڈ اسٹریٹ والا سین بھی یقین کیجیے سارا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے بلاک کر کے فل جو ہے وہ سین لیا گیا ہے. نہیں تو کوئی بھی ادھر سے لوگ جو ہیں یا پیچھے سے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھ رہا کہ اتنے بڑے بڑے اداکار بیٹھے شوٹنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے مہین جو ہے وہ قائل کر لیتی ہے کسی طرح سے ہمارے فرحاد کو کہ تم نے مجھے لے کے جانا ہے، مجھے اور میری دوست کو، اس کے جو فیونسے ہے اس کی سالگرہ ہے اور وہ اس سے ناراض ہو جائے گا، تو پلیز ہماری مدد کرو. پہلے وہ بہانہ کرتی ہے گھر والوں سے کہ اسے بیوٹیشین کے پاس لے کے جانا ہے اور اس کا جو ہے میک اپ مایوں کا جو ہے کروانا ہے. لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر میں 100 طرح کی بیوٹیشین آئی بیٹھی ہیں اور تم مجھے بتاؤ کون سی بیوٹیشین کے پاس لے کے جانا چاہتی ہو، میں اسے گھر بلوا لوں گی. اور انفیکٹ یہ داؤ نہیں چلتا تو پھر وہی ٹپیکل داؤ فلمی جو ہے جب وہ چلایا جاتا ہے کہ لڑکی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، کمرے میں بند ہے، سو رہی ہے، اور اس کو چپکے سے فرحاد جو ہے وہ لے جاتا ہے سالگرہ منانے کے لیے. اور بھابھی جو ہے وہ کمرے میں لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ رہی ہوتی ہے ابھی سو رہی ہے، ابھی نہا رہی ہے. یہ ساری سچویشن جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ فلمی جو ہے وہ لگتی ہے، لیکن
فلمی ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے پسند، کیونکہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں یہ سارے ساس بہو اور میرے شوہر کو پہ تم نے قبضہ کر لیا والے اور عجیب و غریب قسم کے جو فیمنسٹ بیسڈ جو ڈراماز ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اسی لیے ایک ریویو کرنے والے پروگرام نے چینل نے اس نے کہا، اعتراض کیا، یہ اتنے کیوں اس کو جو ہے وہ ویوز جو ہیں وہ مل رہے ہیں دھڑا دھڑ، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ جو خاص باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بالکل نہیں سننا چاہتے، لوگ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں اور بہتر اور اچھے طریقے سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ اسی لیے جو اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے اس کو 20 ملین سے زیادہ جو ہیں وہ ویوز مل چکے ہیں، اور یہ ٹرینڈنگ جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اس پہ یہ 40ویں نمبر پہ جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انفیکٹ پورے جو ہے وہ نوجوان چاہے، کیونکہ عام طور پہ یہ جو ڈراماز بنائے جا رہے ہوتے ہیں صرف عورتیں دیکھتی ہیں، لیکن یہ ڈرامہ ایسا ہے جو لڑکے اور لڑکیاں سب جو ہیں وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتایا کہ اس کی مین وجہ اس کی ڈیٹیلنگ، ایکٹنگ اور ایگزیکیوشن ہے۔ فیروز خان بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے، اور ہماری جو اقرا عزیز جو چھوٹی سی ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں، اور یقین کیجیے انہوں نے لینس جو آنکھوں پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں اتنے بڑے بڑے لینس ہیں، میرا خیال ہے وہ عام لڑکیوں کے سائز کے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بڑے لگ رہے ہیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سارے جو ہے بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا فیروز خان وہ ٹپیکل لاہوری لڑکا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ ہوگا یہ جیسے کہ یہ بیوقوف بنا رہی ہیں محترمہ اقرا عزیز، اور یہ بیوقوف بنا کے جو ہیں وہ ملتان چلی جائیں گی، اور ہمارے یہ جو عاشق صاحب ہیں فیروز خان ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے ملتان جو ہیں جائیں گے اور ان کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کہانی کس طرف جاتی ہے۔ کہانی پریڈکشن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیار ہوگا یہ وہ، لیکن جس طریقے سے جس انداز سے اچھے طریقے سے اسے بیان کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ کو اچھی کہانی جو ہے وہ لگتی ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کی آئندہ آنے والے ایک ساتھ جو ہیں اس کے بارے میں جو ہے آپ کو کیوریسٹی جو ہے ہوتی ہے۔ تو میری طرف سے یقین کیجیے وجاہت صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کے لیے بگ تھمز اپ، اور فیروز خان کے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ سب بہت اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ڈرامے کی بات کروں گا جس میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جی، چیز کو بیلنس کرنا ضروری ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں محبتیں چاہتے کی۔ محبتیں چاہتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ فیٹل ڈائریکشن کی کاپی ہے، اور کہانی جو ہے اس کو کھینچا جا رہا ہے چوئنگم کی طرح، صرف اور صرف لوگوں کو چو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہاں جی، اور اس میں عجیب اور بونگی قسم کے کریکٹر جو ہیں وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کہانی ادھر ہی جائے گی کہ اینڈ پہ یہ جو محترمہ سنیہا ہے جو ان سب کو فیملی کو یونائٹ دیکھتے ہوئے دیکھے گی، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے سائیکی کے جو ہے وہ، کیونکہ وہ سائیکو ہے ویسے عجیب و غریب سے حملے کرے گی، اور پھر جو ہے وہ ماری جائے گی۔ اب کہانی کو سٹریچ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب فراز صاحب نے اپنی گاڑی بیچ دی اور کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور ان کے مالک مکان کی جو بیٹی ہے وہ عجیب بونگی سی ہے۔ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا اس نے جو ہے وہ باتھ روم میں جانے کے 500 روپے جو ہے فراز سے لیے تھے، اور ابھی جو ہے وہ چائے اس کو بنا کے دیتی ہے صبح، اس کے 50 روپے لیتی ہے۔ اس نے سر پہ عجیب طریقے سے دوپٹہ باندھا ہوا، بالکل سمجھ نہیں آتی، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے اور بونگیاں کرتی ہے، اور آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ کردار شامل کیے گئے ہیں جو صرف ڈرامے کو سٹریچ کرنے کے لیے جو ہے کیے جاتے ہیں۔ ادھر سنیہا صاحبہ جو ہے اپنا ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ کھولنا چاہتی ہیں۔ اب بیبی ٹیوشن سینٹر کھولنا چاہتی ہیں اور مکان ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاس نہیں دانے اور اماں چلی بھنانے۔ ہاں جی، یعنی اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تم جاب کوئی کرتی نہیں ہو، پر تمہارے پاس ایک اپنے بچے کو لے کے جو ہے بکس دینے کے پیسے نہیں، کھلونے دینے کے پیسے نہیں، چیزیں کھانے کے پیسے نہیں، اب تم ٹیوشن سینٹر کے لیے گھر کو پیسے مطلب کرائے پہ بھی لوگی تو کہاں سے دو گی بتاؤ، کیونکہ جاب تو تمہیں ابھی ملے نہیں۔ لیکن جی ہمارے ڈرامے والوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ڈائجسٹ رائٹر بیٹھی ہوئی ہیں جن کا اوپر والا خانہ جو ہے بالکل خالی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی خانہ جو ہے وہ خالی کر دیا جائے اور خانہ جو ہے وہ خراب کر دیا جائے۔ لیکن یقین کیجئے جب تک اچھے ریویو کرنے والے ہیں میری طرح، تھینک گاڈ، کیونکہ میں فیک اور پیڈ ریویوز نہیں کرتا ہوں، تب تک ہمارا ڈرامے کا خانہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ڈائجسٹ رائٹر جو ہیں وہ ایک دن جو ہے ان کو ان اداروں سے جنہوں نے لے رکھا ہے ان کو
فضول یا ڈرامے بنانے کے لیے ان سے طلاق مل جائے گی اور یہ آرام سے بیٹھا اپنے رنڈی رونا جو ہے گھر میں روئیں گی. ہاں جی، یہ گھٹیا ترین ڈائجسٹ رائٹر ہیں، گھٹیا ترین ڈرامے لکھ رہے ہیں. ان کو شرم نام کی تو چیز ہے ہی نہیں. غصہ جو ہے انہوں نے دلانا شروع کر دیا، کیونکہ کوئی تک ہوتی ہے یار بونگے پن کی، فضول اور گھٹیا ڈرامے بنانے کیونکہ تک ہوتی ہے. انہوں نے اب وہ جاتی ہیں اور وہ گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور گھر سے اندر داخل ہوتے ہوئے جو وہ بھابھی کا بھائی ہے سنیہا کی، وہ اس کی تصویر کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تصویر سب کو بھیجتا ہے، ڈاکٹر کو بھیجتا ہے، فراز کو بھیجتا ہے، اس کی بھائی کو دکھاتا ہے، اس کی ماں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ غیر مرد کے ساتھ اندر کرنے جا رہی تھی کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سنیہا گھر آتی ہے، بہت سارا ڈرامہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے میں اپنی صفائی نہیں دوں گی، پھر اینڈ پہ بتا دیتی ہے. اور اس کے بھائی جو ہے کہ میں یہ ٹیوشن سینٹر کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی ہوں اور اس وجہ سے میں یہاں سے جا رہی ہوں. وہ اپنے سالے کو یعنی اس کا بھائی سالے کو پھپڑ مارتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا کیا ریئیکشن ہے؟ لعنت، میں تو ڈاکٹر کو، میں جتنی تارا گھٹیا ہے اس سے زیادہ یہ مجھے گندی گالیاں دینے کو دل چاہتا ہے ڈاکٹر کو، کیونکہ یہ گھٹیا ترین کردار جو ہے وہ اس ڈرامے میں ہے. شادی شدہ عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بچے کے جو ہے اس کو لے کر جو پھر رہا ہے. تم بچے کو ابیوز کر سکتے ہو. وہ خبیث حرامی میں اسے کہوں گا، وہ شکل سے ہی جو ہے وہ چائلڈ ابیوزر جو ہے وہ لگتا ہے. وہ بچے کو یہ غلط ترین جو ہے وہ سبق دیا جا رہا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور آئس کریم کھلانے جا رہا ہے. کون ہو تم؟ کون ہوتے ہو کسی کے بچے کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہو اور آئس کریم میں کھلا رہے ہو؟ یہ کیا معاشرے میں سبق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ اور اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو بھیجتا ہے پتہ کرنے کے لیے اس لڑکی کا یہ ایڈریس میں نے بھیجا ہے، اس کا پتہ کرو. اور خود جو کیا کرتا ہے، تارا سے شادی. ہاں جی. کوئی تک نہیں ہے، کوئی مطلب وہ عورت آئی ہے تمہاری زندگی میں ایسے تم نے جو ہے وہ شادی کر لی. پاگل ہو کیا تم؟ دوسروں کو پاگل بنا رہے ہو کیا ہے؟ اور اس کے بعد سہاگ رات پہ وہ زیورات کے ڈبے اٹھا کر باہر چھوڑنے جا رہا تھا اور کہتا ہے کہ یہ جو زیورات ہے یہ میں نے جو ہے وہ تارا کے لیے گفٹ لیے تھے، اور میں اب جو وہ میری زندگی میں سنیہا کے لیے گفٹ لیے رہے تھے، اب تم میری زندگی میں آ رہی ہو، میں ان کو پھینکنے جا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے ادھر دے مینوں. کہتی ہے میرے بھی گفٹ میں رکھوں گی اور سنیہا کے گفٹ بھی میں ہی رکھوں گی. اور اب ڈاکٹر صاحب نے، میرا دل چاہتا ہے انہوں نے لتر لا کے مارا اپنے بیڈ روم جو انہیں ٹی وی کیمرہ لایا. اور لعنت ہے تیرے تے بیڈ روم تو آپ سونا ہے کنجرا، تو کندی مطلب اپنے ستے پہ دی راتی تو کی کرنا ہے، کتے کتے کھرک کرنا ہے، تو ان دی ویڈیو جڑی ویکھنی ہوندے نے. پاگل ہیں. اور صرف اس لیے وہ لگایا ہوا ہے کہ بعد میں اب سنیہا جو ہے اس کا دیکھا جانا ہے کہ سنیہا جو ہے وہ خوش ہو رہی تھی اور کیا کر رہی تھی. سنیہا سوری کہہ رہا ہوں، تارا جو ہے وہ خوش ہو رہی تھی اور کیا کر رہی تھی. اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے جو ہیں وہ یہ سارے CCTV والے جو ہیں نا وہ ڈرامے بازی جو ہے دکھائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد رپورٹ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹیو صاحب بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا، یہ عورت تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اپنے کرائے کا مکان جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا یہ گھٹیا 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 فضول ترین ڈرامہ جو ہے یہ ہے، اور یہ جو ہے آپ کے ٹیوزڈے کو اور زیادہ فضول بنا دیتا ہے. اس کے بعد جس ڈرامے کی میں بات کروں گا وہ بھی آلموسٹ جو ہے اسی کے لیول کا، لیکن تھوڑا سا کم گھٹیا ہے. میں بات کر رہا ہوں قیامت کی. قیامت ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ دکھا رہا ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ پہلے سین میں کہا جاتا ہے کہ سمرا جو ہے وہ اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں اور اگلے مہینے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا. دوسرے سین میں کہا جاتا ہے کہ ابھی 2 مہینے جو ہیں وہ باقی ہیں، یعنی بچہ 10ویں مہینے پیدا ہوگا. یہ واحد بچہ ہے دنیا کا جو 10 مہینے کے بعد پیدا ہوگا. اور لیکن وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بد پروین جو خسرے جیسی جو طوائف ہے وہ پھر سے جو ہے وہ کالنگ کرتی ہے راشد کو اور اسے پھر سے اپنے چکر میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے. اور راشد صاحب تو ہیں ہی فضول اور گھٹیا، وہ جو ہے فوراً اسے ملنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور سمرا جو ہے، مجھے سمرا کی بالکل جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی وہ گھٹیا فضول اور بونگا انسان ہے، تم زبردستی اس سے کیسے پیار کر سکتی ہو، کروا سکتی ہو. تم وہ کہتی ہے آپ نہیں جائیں گے، آج اگر آپ چلے گے تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور یہ اور وہ گھٹیا انسان غصے میں دھکا دیتا ہے اور سمرا جو ہے گرتی ہے اور وہ نکل جاتا ہے. گرنے کی وجہ سے سمرا کو، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سمرا کا پیٹ جو ہے وہ کہیں نہیں لگا، وہ ایسے پہلو کے بل گری ہے اور گرنے سے اس کا جو ہے بلیڈنگ جو ہے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریگننٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر جو ہے وہ ملازمہ آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ راشد جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور اندر اس نے دیکھا وہ گری ہوئی شور مچاتی ہے اور اس کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل.
ادھر جہاں پر مائیوں کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی افرا کے گھر میں، فون جو ہے وہ افرا کے باپ کو آتا ہے اور اطلاع جو ہے مرنے کی افرا دیتی ہے، ہاں جی، سب کو کہ وہ مر گئی. وہاں پہ جاتی ہیں، خبر سنتی ہیں کہ آپریشن کے دوران جو ہے وہ سمرا جو ہے اس کی فوتگی ہو گئی، وہ مر گئی ہے اور ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اور دونوں بیٹیاں اور ماں بیٹی دونوں بے ہوش ہو جاتی صدمے سے، اور 1 سیکنڈ کے بعد، ہاں جی 1 سیکنڈ کے بعد اٹھ کے وہ ہوش میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اندر جا کر وہ سمرا کی لاش جو ہے وہ دیکھتی ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر راشد صاحب وہ جو حرام زدگی کرنے کے لیے گئے تھے، کتے جیسی، مطلب کہ وہ خسرے جیسی جو شکل جو ہے اس عورت کی، جس کو بد پروین کو یہ کتے جیسی حرکتیں، یعنی اس کا پیر جو ہے پھر سے چاٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ گدھا نما انسان جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے. تو اس کا جو پہلا ایک اور عاشق جو بینکاک گیا ہوا تھا، وہ اچانک آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتی ہے اور سرپرائز بھی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے مل رہی ہوتی ہے، اور ادھر جو ہیں راشد صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی. اور طوائف کے دونوں عاشق جو ہیں وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہاتھا پائی تو ہونی تھی، ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ گن نکال لیتا ہے، اور لڑائی کے دوران جو گن جو ہے وہ پیٹ میں لگتی ہے طوائف کے، ہاں جی. یہ جو خسرہ نما عورت ہے یعنی کہ بد پروین، اس کے جو ہے وہ پیٹ پہ گولی لگتی ہے اور وہ گر جاتی ہے. اس کے بعد اوبویسلی پولیس جو ہے وہ اٹھا کر راشد کو تھانے میں جو ہے لے جاتی ہے. اب چند گھنٹوں کے دوران جو ہے راشد کی ضمانت ایسی ہو گئی ہے، اور وہ جنازے پہ بھی پہنچ جاتا ہے. گھر میں کہتے ہیں راشد جو ہے وہ پشاور گیا اور وہاں سے آ رہا ہے، اور اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ایسے چند گھنٹوں میں جو ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ جاتا ہے، اسے شوق لگتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اپنی بچی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ جنازے سے بھی ساری جو رسومات ہیں ان سے فارغ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ افرا نے سنبھالی ہوئی، تو افرا بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ رہے گی، اور ہم لوگ جو ہے گھر جاتے ہیں. حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جوان بیٹی تمہاری مر گئی ہے، اور تمہارے جو ہے وہ بھائی کے، یعنی کہ افرا کا جو باپ ہے اس کے بھائی کے گھر میں تو لوگ عام طور پر جو ہیں کلوں تک جو ہے وہ گھر میں ہی رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اور افرا جو رہتی ہے، اور اس کا باپ جو ہے راشد سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے اسی بری عورت کے پاس گئے ہوئے تھے اور تمہیں شرم نہیں آتی، اور افرا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے. وہ جواد سے جو ہے وہ بلا وجہ لڑتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ جواد سے بلا وجہ کیوں لڑ رہی ہے. اور ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دن کی بچی یعنی کہ چند گھنٹوں کی بچی، ابھی وہ پیدا ہوئی ہو، 1 ماہ بلکہ 6 ماہ کی بچی جو ہے وہ بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ لگ رہی ہے، جو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچی جو ہے مانوس ہو گئی ہے افرا سے، تو افرا جو ہے اور اس کی نانی جو ہے اس کو لے جائیں گے اور اس کو سنبھالیں گے. وہ وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور ادھر جو ہے 5 مہینے گزر جاتے ہیں، اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راشد کی خالہ جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین آئیڈیا جو ہے راشد کی ماں کو دیتی ہے، اور کہتی ہیں کہ تم راشد کی شادی افرا سے کر دو، اور یہ اس کی ماں بن جائے گی بچی کی، اور اس کو پالے گی بھی. اور راشد صاحب فوراً کر دیتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ راشد اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتی، تم لوگ کیوں شادی کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس کی جواد کی شادی جو ہے وہ افرا سے نہ ہو. اب راشد صاحب جو ہیں وہ 5-6 مہینوں کے بعد جاتے ہیں اپنے چچا کے گھر، جو اس کا سابقہ سسرال تھا. وہاں سب سے معافی مانگتے ہیں. افرا اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور یہ اور وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ڈانٹو تم نے جتنا بھی ڈانٹنا ہے. اب افرا کا کردار جو ہے وہ بالکل بونگا لکھا گیا ہے. اس کو ویسے تو دکھایا گیا کہ جو حق کے لیے بولتی ہے بولڈ، لیکن اسے بالکل نہیں سمجھ آتی اسے کہاں پہ بولنا ہے اور کہاں پہ چپ رہنا ہے، اور وہ بونگی طریقے اور بونگی جگہوں پہ جو ہے وہ بولتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس خواتین کے لیے بنایا گیا ہے، جو ڈرامہ دیکھتی ہیں اور روتی ہیں، ہائے بیچاری جو ہے مر گئی، ہائے بیچاری کی ساس بری، ہائے اس کا شوہر برا. اور جو ہے ان کے لیے ڈرامہ، اس میں کوئی سینس، کوئی تک نہیں ہے. یہ 3-4 فلمیں جن کو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو مکس کر کے یہ ڈرامہ جو ہے بنایا گیا اور ہمارے سر پہ تھوپ آ گیا. اس کے بعد جو ہم اگلا ڈرامہ دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین لکھا گیا، لیکن اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ سلو چل رہا ہے، لیکن اس کی اچھی اداکاری جو اس میں لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے. اور جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ڈنک. ڈنک ڈرامہ جو ہے وہ ایک بہترین کاوش تھی. جب یہ شروع ہوا ہم نے دیکھا کہ ہمارے نعمان اجاز صاحب ہیں، ان کی بہترین اداکاری جو دیکھنے کو ملی، اور ابھی جو ہے وہ کچھ اچھے پیسز یسرا رضوی کی اداکاری کے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ جو اب چیز شروع ہوئی ہے، جو اچھی ایکٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ ہے بلال عباس کی. بلال عباس جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے فیس ایکسپریشنز جو ہیں اور اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اداکاری کرنے میں، اور جو اپنا
کردار جب وہ پلے کر رہا ہوتا ہے اس کو ایکسپریس کرنے میں، تو یہ اب اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ اداکاری ایسے کرتے ہوئے دیکھ کے آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ محظوظ ہوتے ہو اور آپ جو ہے امید رکھتے ہو کہ ہاں بھئی پاکستانی ڈرامہ جو ہے وہ بچا رہے گا جب تک ایسے اچھے اداکار ہیں، نہیں تو عمران اشرف جیسے اداکار جو ہیں وہ ڈرامے کو لے ڈوبیں گے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ شروع بہت اچھا ہوا تھا اور ابھی بھی اس نے اپنی گرپ جو ہے وہ اسکرپٹ پہ اور آڈینس پہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ہدایتکار نے جو اس کا ڈائریکٹر ہے، اور ہمیں اچھا جو ہے وہ پیس جو ہے وہ اداکاری کا ہر قسم میں ملتا ہے. سلو ہے بہت زیادہ، اس کی پیس بہت زیادہ سلو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈرامہ آپ کو مایوس نہیں کرتا. آپ ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہوں کہ ویژولی جیسے میں نے آپ کو کہا سارے اداکار جو ہیں وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلی ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس قسم میں ہم نے یہ دیکھا کہ گھر والے جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سفیر کے ساتھ جو کہ حیدر کا بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ عمل کی شادی کر دی جائے، اور وہ بیچارہ مان جاتا ہے. اچھا انسان جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ بیچارہ ساری زندگی اچھا رہتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے اور لوگوں سے جو ہے وہ اپنا کیا اسے کہتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بھی بنا رہتا ہے. اور یہاں پہ سفیر صاحب جو ہے وہ فوراً مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی گھر والوں کو اور ان رشتوں کو بچانے کے لیے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر عمل جو ہے وہ بہت پریشان ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا اس کے ساتھ جو ہے حیدر نے، اور حیدر صاحب سے ملنے کے لیے وہ جاتی ہے اور حیدر اسے بتا دیتا ہے کہ مجھے ساری حقیقت کا پتہ ہے کہ تم نے پروفیسر کے ساتھ جھوٹ بولا، جھوٹا الزام جو ہے پروفیسر کے اوپر لگایا. اس وقت جو ہے حیدر کے ایکسپریشن یعنی کہ بلال عباس کی اداکاری بہت اچھی تھی اور ثنا جاوید کی بھی اداکاری بہت اچھی تھی. وہ بغیر میک اپ کے جو وہ اداکاری، وہ بہت ہی خوبصورت اداکار ہیں، لیکن بغیر میک اپ کے جب وہ اداکاری کر رہی تھی تو اور زیادہ کنونسنگ جو ہے اور زیادہ اچھی جو ہے وہ لگ رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری محبت میں کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل نہیں، تم نے میری محبت، میں نے تم سے کہا تھا یہ ساری جو ہے یہ سارا ظلم کرنے کے لیے جو تم نے اس کی بچی اور اس کی جو ہے ماں اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہے. تو وہاں سے وہ جو ہے وہ مایوس ہو کے جو ہے آ جاتی ہے، وہ منتیں کرتی ہے، لیکن حیدر سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ. گھر والے جو ہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عمل جو ہے وہ شادی کرنے پہ تیار ہو جائے، تو تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہے ایک جو ہے وہ شرط پہ، اور اس پہ وہ قص ختم ہوگی. لیکن وہ شرط یہی ہوگی کہ حیدر کو گھر جو ہے واپس لایا جائے. جو بڑی آپا جو ہیں گھر کی، انہوں نے کمانڈ جو ہے سنبھال لیا اور انہوں نے کہا کہ میں جو چاہوں گی وہی ہوگا، اور اب انہوں نے جو ہے معاملات ہاتھ میں لے کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور سب سے پہلی کڑی انہوں نے یہ لگائی ہے شاید کہ سفیر اور عمل کی شادی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھتے ہیں آگے شادی ہوتی ہے، سب ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا، حیدر گھر آتا ہے تو کیا ہوگا. اگلا ڈرامہ جو کہ مجھے جو ہے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتا ہوں، اور اس کے ایک ایک سین پہ جو ہے وہ دل سے آپ کو دعا نکلتی ہے لکھنے والے کے لیے اور ڈائریکٹر کے لیے. اور میں بات کر رہا ہوں ڈرامہ سیریل رقیب سے کی. رقیب سے کی اس قسط میں ہمیں صبا فیصل اور سلمان شاہ جو ہیں ان کی بہترین اداکاری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. ان کا پنجابی ایکسن، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا جو ہے وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کو جو ہے عش کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور آپ فخر محسوس کرتے ہو کہ یار یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی اداکار ہیں. اور اس کے بعد آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب زیادہ کام کیوں نہیں کر رہے. لیکن اس ڈرامے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اس کا پیٹرن جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کاشف انصار ہے، اور بہت زیادہ متاثر لگتا ہے یہ ڈرامہ جو ہے گلزار صاحب کے جو موویز ہوتی ہیں ان سے. لیکن یہ ڈرامہ جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہترین لگتا ہے، اور جیسے لکھا گیا ہے اس لحاظ سے کیونکہ اس کے ڈائلاگ اور جو ہماری سب سے زیادہ نیو سنسیشنل ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں ہماری نئی ڈسکوری جو حدیقہ کیانی صاحبہ ہیں، وہ اور یہ سب جو ہے مل کے اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ شاندار بنا رہے ہیں. اس قسم میں جو ہے وہ مقصود صاحب کی بھابھی اور ان کے بھائی آتے ہیں، اور وہ جو ہیں مقصود صاحب اور بھابھی جو ہیں وہ حاجرہ کے کان بھرتی ہے اور کہتی ہیں کہ قاتلاں دی کڑی آ گئی ہے تو تینوں پتہ ہون کی ہونا ہے. کی ہوندا جدوں قاتلاں دی کڑی گھر چ آ جاندی اور پھر اندر لوگ نکاح کر دینے.
ہاں جی، اور یہ بات سارے گھر میں پھیل جاتی ہے کہ سکینہ جو ہے اس کی طلاق لی جائے گی اور مقصود صاحب اس سے شادی کریں گے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور انشا جو ہے اس چیز پہ بہت زیادہ تل ملاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ گھر سے، نہیں تو تمہارا گھر جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور وہ کسی طرح سے جو ہے کوشش کر کے جو ہے سکینہ جو ہے اپنی بیٹی کو یعنی کہ امیرہ کو وہاں سے لے جاتی ہے اور وہ ٹرین اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہاجرہ بی بی جو ہے جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ جانے کے لیے ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور انشا ادھر جا کر باپ سے کہتی ہے اپنی بیوی کو روکو، تمہاری ہونے والی جو بیوی یعنی کہ تمہاری سابقہ معشوقہ ہے اس کو روکنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور جیسے مسعود صاحب کو پتہ چلتا ہے وہ فوراً ایسے بھاگتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور آگے کھڑی ہوتی ہیں ہاجرہ بی بی چابی لے کے کار کی۔ مسعود جو ہے وہ اسٹیشن پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے۔ گاڑی چھوٹتی ہے وہ اس وجہ سے وہ دونوں جو ہیں وہ ادھر ہی بیٹھی رہتی ہیں کیونکہ امیرہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی، سامان جو ہے گاڑی میں رکھا جاتا ہے۔ سکینہ اترتی ہے امیرہ کو لینے کے لیے، امیرہ ضد کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے گاڑی سامان لے کے چلی جاتی ہے اور پھر مسعود صاحب جو ہے ان کو گھر لے کے آ جاتے ہیں۔ اور انشا جو ہے وہ سکینہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اب دیکھنا یہی ہوگا کہ تمہاری طلاق کروائی جائے گی اور مسعود صاحب سے تمہاری شادی کروائی جائے گی۔ اور لیکن جو کہانی جس طرف جانی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ یہ جو امیرہ بی بی ہیں انہوں نے جو ہے مقصود صاحب کو کہہ دیا کہ تسی مینوں بڑے چنگے لگتے ہو۔ ہاں جی، اس نے یہ کہہ کر جو ہے وہ جھیل میں کنکر پھینک دیا ہے اور اب جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ہاں جی، شاید جو ہے یہ امیرہ اپنی ماں کا بدلہ لینے چاہتی ہے مقصود سے، یا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچے بہت زیادہ متاثر جس سے والدین ہوتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ اسی لیے مقصود صاحب سے متاثر ہے کیونکہ ماں نے دن رات اپنی محبت کی کہانیاں جو ہیں اسے جو ہیں وہ سنا رکھی ہیں، تو وہ مقصود صاحب سے محبت کی چونچیں جو ہیں وہ لڑانا چاہتی ہے۔ ایک سین میں یہ دیکھا جاتا ہے جیسے مطلب کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں اس ڈرامے میں ہیں جو میں معاف کر رہا ہوں، یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک زرد ریڈ گلاب کو جو ہے مقصود صاحب جو اسے زرد گلاب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں، اور حاجرہ کہتے ہیں سکینہ کو یہ بہت پسند ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کٹوا دو اس کو۔ اس کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اندر سے جو ہے مرے جا رہا ہے۔ اسی طرح حاجرہ جو ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن اندر سے اس کا سینہ کٹا جا رہا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی اور سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت زیادہ محظوظ کرتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ خوش کرتا ہے جن لوگوں کو اچھا سیریس ڈرامہ دیکھنے کا شوق ہے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جس نے مجھے جو ہے بیسیکلی بہت زیادہ مایوس کیا ہے وہ ہے پہلی سی محبت۔ پہلی سی محبت ہمیں مایوس کر رہا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ انجم شہزاد ہیں جنہوں نے خدا اور محبت جو ہے اس کا پہلا سیزن ڈائریکٹ کیا تھا اور یقین کیجئے وہ سیزن حد سے زیادہ جو ہے وہ شاندار تھا، لیکن یہ پہلی سی محبت کی کہانی ہی فضول ہے، یعنی ڈائریکٹر کی جو ڈائریکشن ہے اس کی وجہ سے آپ اس ڈرامے کو دیکھ پاتے ہو کیونکہ یہ سب کچھ نیچرل لگتا ہے، لیکن کہانی میں کوئی جان نہیں ہے، اسکرپٹ میں کوئی جان نہیں ہے، چاہے اداکار جو ہے وہ اچھی بھلی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہانی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے یہ جو نوجوانوں کی آلموسٹ ٹین ایجر ہم کہہ سکتے ہیں ان کی محبت کی کہانی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ ٹین ایجر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب 30+ ہیں۔ ہاں جی، تو ان کی یہ جو کہانی جو ہے کہنے کی کوشش کی گئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ کسی ٹین ایجر نے جو ہے ایویں یہ جو ہے وہ فون کے جو کیمرے پہ جو ہے یہ ڈرامہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ بھی ڈرامے میں جان نہیں ہے، کوئی بھی کہانی جو ہے وہ کسی طرف بھی جو ہے وہ نہیں جا رہی۔ کچھوا جو ہوتا ہے کچھوا اس کی چال سے جو ہے کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ گھر والے باوجود اس کے کہ اسلم نہیں چاہتا رشتہ لے کر جو ہے وہ کہاں پکی کرنے کے لیے کراچی ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسلم جو ہے وہ فون پہ بات کر کے بشرا سے کہہ چکا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور تم پلیز جو ہے اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہی گھٹیا طریقہ جو لڑکے جو ہے اور یا لڑکیاں آزماتے ہیں تاکہ دوسرے پہ الزام جو ہے وہ آ جائے۔ وہاں پہ جاتے ہیں تو ماموں دور کی کوڑی لاتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں منڈا کچھ کرتا تو ہے نہیں، اپنے پیروں تے کھلوتا نہیں ہے، حالے تکر جڑا ہے اپنے وڈے بھرا دے کندھے تے بوجھ بنیا ہوندا ہے، ایندا ویاہ کیوں کیتا جاوے؟ اور شادی جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میں شادی نہیں کرنے والا جب تک لڑکا جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، جس دن اپنی دکان جو ہے وہ شروع کر دے گا اس دن آ کر مجھ سے شادی کی تاریخ لے لیجئے گا۔ ہاں جی، اور یہ ہاتھ لٹکائے ہوئے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں تو اسلم صاحب جو ہیں وہ خوش تو ہیں کہ مصیبت ٹلی، لیکن یہ ڈرامے وہ کرتے کیے جا رہے ہیں
کہ میں شادی جو ہے وہ نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور اس کی بہن کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی شادی وہاں پہ کروا دو جہاں پہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اکرم صاحب جو ہیں خوب غصہ کرتے ہیں اور اس کی بہن کو اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ ادھر اسلم اپنے دوست جو ہے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ رکشی سے بات نہیں ہو رہی تو پلیز تم اپنی بہن کے ذریعے اسے بات کرواؤ۔ تو اس کا دوست جو ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ گلی محلے کی محبتیں ہوتی ہیں نا، اس میں لوگ بلا وجہ بدنام ہو جاتے ہیں، اور میری بہن کا نام مت لینا، اور خبردار اس چیز میں میری بہن کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو تم جو ہو۔ وہ کہتا ہے تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، میں بہت میں مجھے بغیر سمجھتے ہو؟ کہتا ہے ہاں جی وہ کہتے تم اپنی بہن کے خط جو ہے وہ لایا کرتے تھے اس کے عاشق کے ہاتھ سے۔ اور پھر جو ہے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ اسلم جب چھوٹا سا تھا تو اس کی بہن کا عاشق جو ہے اس کو وہ خط جو ہے وہ دیا کرتا، تو وہ اپنی بہن کے پاس لے کے آتا تھا، اور وہ پکڑا گیا تھا تو اکرم سے اسے خوب جو ہے وہ جوتے پڑے تھے۔ ادھر جو ہے وہ رکشی کا باپ جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے گھر جو ہے رشتہ لے کے جا رہا ہے، رشتے کی بات کرنے جا رہا ہے رکشی کی، کیونکہ اس نے کبھی باتوں باتوں میں کہا تھا کہ رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کا۔ اور طوائف جو ہے وہ ایکس طوائف جو ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جب بھی وہ ایکس طوائف جو ہے وہ آتی ہیں پیچھے طوائفوں والا میوزک کیوں بجاتے ہیں اور وہ طوائف جو ہیں وہ آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں رکشی سے تمہیں میں کوئی گند نہیں کرنے دوں گی، ہاں جی تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، کیونکہ اگر تم نے غلط حرکت کی تو لوگوں کو موقع مل جائے گا مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کا کہ تم تو شریف زادی تھی، پہلے اس طوائف کے آنے سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اور یقین کیجیے بالکل ٹھیک بات ہے، طوائف کا دبا جو لگ جاتا ہے، کسی بھی کام کا دبا پہ لگ جاتا ہے وہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ نے ایک دفعہ ایک اپنے خوبصورت بہت ہی خوبصورت ان کا ناول ہے راجا کی دوست میں یہ کہا تھا کہ طوائف جو ہے اگر تائب بھی ہو جائے تو لوگ یہی کہیں گے، ساری زندگی یاد رکھیں گی کڈی اچھی عورت ہے، کنی چنگی عورت ہے، پہلے طوائف ہوندی سی ہون ویکھو کڈی ٹھیک ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ بھولیں گے نہیں کہ یہ طوائف تھی۔ ادھر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ رکشی اپنے باپ کے ساتھ جاتی ہے، وہ چوٹ گرتی ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کی چوڑیاں گرتی ہیں، اور یہ جو اسلم صاحب جو ہیں چوڑیاں اس کی کٹھی کر کے چوم رہے ہیں۔ مطلب بالکل بھی جو ہے وہ یہ جو محبت کا جو ہے لو ان دا ایئر جو ہے چل رہا ہے آج کل ہمارے ڈراموں میں، بالکل کنونس نہیں کر رہا، مطلب یہ بالکل بھی نہیں۔ صرف اور صرف جو محبت کے بارے میں ڈرامہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ہے صرف خدا اور محبت۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت سارے اچھے موضوعات پہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ڈائریکٹر جو ہے کاشف نثار ہونے کے باوجود، آمنہ مفتی اس کی رائٹر کے ہونے کے باوجود وہ ڈرامہ کوئی بھی کمال نہیں دکھا رہا۔ میں بات کر رہا ہوں دل نا امید تو نہیں کی۔ دل نا امید تو نہیں جو ہے وہ کشف جو ہے فاؤنڈیشن انہوں نے جو ہے پروڈیوس کیا ہے، اور شاید انہوں نے جب یہ ڈرامہ پروڈیوس کرنے کے بارے میں سوچا تھا تو انہوں نے ایک سوچا ہوگا کہ یہ بہت سارے موضوعات جو اچھے موضوعات ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے تو یہ ڈرامہ لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دے گا۔ لیکن مسئلہ اس ڈرامے کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا اسکرپٹ بہت ہی برا لکھا گیا ہے اور ڈائریکشن بھی جو ہے وہ بری کی گئی ہے، حالانکہ کاشف نثار جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو رقیب سے کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن اس ڈرامے میں کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو متاثر نہیں کر رہی۔ پہلے جو ہے وہ متاثر کر رہا تھا رکھی کا جو بچپن کا جو اس کی کہانی دکھائی جا رہی ہے، اس کی بہن کی شادی کے مسائل، اب وہ بھی جو ہے متاثر نہیں کرتا۔ وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ رکی کی بہن کی شادی ہو گئی، رکی جو ہے وہ مس کر رہی ہے اپنے گدھے کو زیادہ بہن کی بجائے، کیونکہ گدھا جو ہے وہ اس کو لے کے چلی گئی ہے، وہ چودرائن جس نے جو ہے وہ پیسہ دیا ہے سود پہ۔ اب بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ گھر والے جو اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں دوسرے دن تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گاؤں کے باہر جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھی جو ہے وہ رو رہی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اس کو مار کے گھر سے نکال دیا کہ گھر میں شادی میں کھانا اچھا نہیں تھا اور موٹر بائک بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور وہ اس کا باپ جو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اسے گھر لے کے جاؤ، حالانکہ جتنا مرضی بندہ غریب ہو، جتنا مرضی بندہ کمزور ہو، وہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کیوں نہیں اسے سسرال والوں کے پاس گیا، ان سے کیوں نہیں کہا بھائی تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ اس کو ایسے پھینکا ہوتا ہے، اس کے بال نچڑے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے سوچا کہ جب وہ سین آیا کہ شاید یہ سب مرمرا گئے ہیں، بارات جو ہے وہ لٹ گئی ہے واپس آتے ہوئے اور لڑکی بچ گئی ہے، کیونکہ وہ ایسے جو ہے وہ گند کے اوپر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، بال اجڑے اور یہ وہی کپڑے پہنے ہوئے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا کہ اس نے کھانا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، وہ اس کو گھر لے کے چلے جاتا ہے۔
ادھر وہ بچہ جو گاؤں سے بھاگ کے آیا تھا وہ بھیک مانگنے والے گینگ جو ہے ان کے ہاتھی چڑھ جاتا ہے، اور جو ان کا سربراہ ہے، سرغنہ ہے بھیک مانگنے والے گینگ کا، وہ بچوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے بھیک مانگنی ہے، کہاں سے بھیک مانگتے مانگتے چوری کرنی ہے. ہاں جی، اور وہ بہت ہی اچھی ایکٹنگ جو ہے وہ کرتا ہے، اور بچہ جو ہے بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ چوری کرنا بھی اس نے شروع کر دیا ہے. ادھر جو ہے سنبل جو ہے اس کا دکھایا جاتا ہے ٹریک طوائفوں کا، کہ اس کو پارٹی پہ جو ہے وہ لے کے گیا سب طوائفوں کو، وہ سب انجوائے کر رہی ہیں. تو وہ ایک آدمی جو ہے بوڑھا سا آدمی اس کے پاس ویڈیو پہ دیکھتی ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس میں ایک لڑکا جو ہے وہ جانوروں کے تحفظ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہ جو اصل میں وہی لڑکا ہے جو چوری چکاری کرتا تھا، جوان ہو گیا، کیونکہ یہ سب جوان جو ہے وہ ہو گیا، ان کا وہ ٹریک دکھایا جا رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز دیکھنی ہو تو کیا کیا جائے گا. اب مجھے یہ چیز بالکل اس کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے وہ پینڈو ہے، انپاڑا ہے، کچھ بھی ہے، اور اس کے پاس فون نہیں ہے، اور اسے فون استعمال کرنا بھی نہیں آتا، جبکہ وہ جو ایک اچھی خاصی طوائف جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈرامے میں جو ہے وہ یہ سارے ٹریک ہیں، ان کو بڑی اچھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن کہیں بھی چیز کوئی بھی آپ کو متاثر نہیں کر رہی. ادھر شیروانی صاحب جو ہیں وہ ان کے احتجاج کرنے پر اسکول جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور استانی چلی جاتی ہے، اور وہ جو بچے ہیں اسکول کے، وہ جو بچے ہیں ان کو ایک اور سرکاری اسکول میں جو گھر سے تھوڑا دور ہے وہاں پر داخل کروایا جا رہا ہے، جہاں پر بچی جو ہے وہ گیمز کا سیکشن دیکھ کے بڑا کیوریس ہوتی ہے، اور استانی جو ہے ٹیچر جو ہے وہ عجیب طرح سے ویئرڈ بیہیو کر رہی ہوتی ہے. بہت زیادہ یہاں پر جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ خلاف ہیں بچوں کے کھیلنے کی، یہ وہ لڑکیوں کے خاص طور پہ، حالانکہ بالکل بھی ایسی بات نہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہ چیز کو ایگزیجریٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ اتنا متاثر آپ کو نہیں کرتا، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ کی امید تھی، اس لیے آپ اس سے زیادہ مایوس ہوتے ہو. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو نیا شروع ہے اور اس نے بھی مایوس کرنا شروع کر دیا، ہاں جی، وہ ڈرامہ ہے پھانس. پھانس ڈرامہ جو ہے ہمارے دل میں پھانس کی طرح پھنس جائے گا. ہاں جی، مجھے لگ رہا ہے یہ پھانس جو ہے ہمیں پھانسنے کے لیے پھنسائی گئی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں پھانس کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ڈرامہ ادھر ہی جا رہا ہے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہم ٹی وی کا، اور ہم ٹی وی کا پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا ہے. ان کو جو ہے ان کے کانٹیکٹ جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے ان کا سیکشن ہے، اس میں لوگ سو رہے ہیں. یہ ڈائجسٹ رائٹر جو ہیں انہوں نے قبضہ جما لیا ہے، پروڈیوسر کو جو ہے بالکل کچھ نہیں پتا. ہم ٹی وی کے ڈرامے حد سے زیادہ فضول ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ڈرامے میں ہم ٹی وی وہ ٹی وی تھا جس میں سب سے بہترین ڈرامے پیش کیے گئے، لیکن یہ کچھ سالوں سے بیڑا غرق ہو گیا ہے ہم ٹی وی کا اور اس کے ڈراموں کا. ایک ہی موضوع جو ہے وہ گھسا پیٹا موضوع جو ہے وہ اسے بار بار دہرایا جاتا ہے. وہ ڈرامہ ہم ٹی وی پہ مجھے لگتا ہے فیمنسٹ والے جو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ معاشرے کے سارے مرد کتے ذلیل کمینے خبیث گھٹیا اور بے غیرت ہیں، اور ہم نے ان کی یہی ساری کہانیاں بتانی ہیں. اور اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے، جتنے بھی پھانس میں مرد ہیں وہ سب کو گھٹیا جو ہے وہی دکھایا جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ وہ زیبا جو ہے وہ جو اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے گھر کے پیچھے جو ہے وہ گئی تھی، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا کہ پرانی ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ میں تم ملنے کے لیے گئی ہو. وہ جو ہے وہ واپس آتی ہے، اور جو ہے ڈگمگاتے قدموں سے جب وہ آ رہی ہے اور وہ گر جاتی ہے، بے ہوش بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ماں فوراً ہی کہتی ہے ہائے میری بیٹی کا ریپ ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. تمہیں یہی کیسے پتا؟ اس کے کپڑے بالکل ٹھیک تھے، اس کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اب تمہیں کیسے پتا چل گیا اس کے ساتھ ریپ ہو گیا؟ اور اس کے بعد تھوڑی بار سمجھ آتا ہے، گھبرایا ایسا عجیب و غریب طریقے سے، اور وہ اس سے پہلے وہ آتا ہے، سوری زیبا جو ہے وہ بعد میں آتی ہوئی کہتا ہے وہ گیٹ پہ وہ کیا وہ اور تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہے، گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اس کی جیب جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، سمد کی جیب جو ہے پھٹی ہوئی ہے، اور پھٹی ہوئی جیب کا ٹکڑا جو ہے وہ زیبا کے ہاتھ میں، اور اس کی ماں کہتی ہے اس نے میرا بیٹی کا ریپ کیا ہے. وہاں پہ ڈرامہ ہوتا ہے، شور مچتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے بڑی سیانی ڈاکٹر ہے، اس کو دیکھ کے کہتی ہے اس کی شادی ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں اس کی شادی نہیں ہے. اچھا تو اس کی حالت ایسی کیوں ہے؟ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو بی بی؟ تم نے تو اسے بھی چیک بھی نہیں کیا. اور تھوڑی دیر بعد اس کو فون آتا ہے، اور فون وہ کسی نے کروایا ہے، اور وہ فون سن کے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، جا کے کہتی ہے یہ اس کو دورے کب سے پڑتے ہیں؟ اس کو یہ دورہ پڑا اور کچھ بھی نہیں ہوا، صبح تک ابھی ڈرپ لگے گی، دورہ پڑنے سے ایسا ہوا ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کی ماں فلی کنوینسڈ ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور ڈاکٹر جو کہہ رہی کہ دورہ پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہیں ہمارے سمد صاحب جو ہیں وہ اس کو سارے ہی ذلیل کر رہے ہیں، اور وہ
کچھ کہہ بھی نہیں رہا، یعنی کہ وہ چپ کھڑا ہوا ہے. تم بھائی اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو بولو، تمہاری یہ جیب کیسے پھٹی، تمہاری جیب کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں کیسا ہے، تم کیوں نہیں بکواس کر رہے. اور زیبا جو بالکل ٹھیک تھی، مطلب بے ہوش نہیں ہوئی تھی، ہاسپٹل آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور کوئی بیان جو ہے وہ نہیں دیتی. اور جب وہ جاگ کے ہوش میں آ کے بیان دیتی ہے تو اس کی بہن یہ کہتی ہے اس نے یہ کہنے بالکل سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سمجھ جو ہے اس نے میرا ریپ کیا ہے. اور اس کی بہن یہ سوچ رہی ہوتی ہے دماغ میں، اچھا ہے اب ہاشم اس سے شادی نہیں کرے گا اور ہاشم سے میں شادی کر لوں گی. اور ادھر ہاشم اپنے گھر میں ایسے بیٹھ رہا ہے، ایسے چل رہا ہے جیسے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے خبیث کے ساتھ. یقین کیجئے ڈرا ہوا ہے اور چلتا بھی ایسے جیسے 10 بندوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے. ڈرامے میں کوئی بھی تک نہیں ہے. اب جو ساحل ہے اس کا کردار جو ہے وہ اپنی طرف سے شہزاد شیخ جو ہے انہوں نے بیچاروں نے سوچا ہوگا کہ یہ میں ڈاؤن سنڈروم والا جو بندہ ہے اس کا ایکٹنگ کر رہا ہوں تو میں بڑا کامیاب ہوں. کبھی وہ منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، کبھی وہ منہ سیدھا کر لیتے ہیں، کبھی وہ ہائپر ہو کے ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالکل انڈر ہو جاتے ہیں، بالکل سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی اس کردار کی. اور اس کا باپ جو ہے وہ پولیس والے کو فون کرتا ہے اور پولیس والا جو آگے سے کہتا ہے یس سر، جی صاحب. کیا ہے اس کے باپ کو کیا دکھایا گیا مجھے سمجھے، وہ بزنس مین ہے یا کوئی شہر کا جو ہے ایم این اے ایم پی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ابھی ان کے سب کے بیہیویئر سے عجیب سا لگ رہا ہے. اس کی ماں کنوینس ہے اس نے ریپ کیا ہے، کوئی بیان نہیں آیا، اور سب سے پہلا الزام جو سمجھ صاحب پہ آیا. اور یہ ڈرامہ جو ایسے ہی جو ہے گھسیٹا جائے گا، یقین کیجئے. مطلب اس ڈرامے نے مایوس کیا. یہ ڈرامے وہ ڈرامے ہیں جو کرونا کے دنوں میں جو ہے وہ ڈبوں سے نکال کے دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب اور زیادہ ڈراموں کی شوٹنگ تو ہوئی نہیں ہے، تو نئے ڈرامے نہیں، یہ پرانے. اور اس میں سامی خان ہیں وہ حد سے زیادہ برے لگ رہے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنے برے کیوں لگ رہے ہیں، اچھے خاصے خوش شکل انسان تھے. اور اس میں وہ جو ہیں محترمہ زارا نور اکبر وہ بھی بہت زیادہ بری لگ رہی ہیں، اتنی زیادہ بھدی لگ رہی ہیں، اور 19 سال کی بنی ہوئی ہیں اور وہ 40 سال کی لگتی ہیں. وہ مطلب بہت زیادہ جو ہے موٹی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے ان کی پریگننسی کے دنوں کیونکہ وہ شادی شدہ خاتون ہے، مجھے نہیں پتا ان کا بچہ وغیرہ ہوگا، کیونکہ چہرے پہ اتنی چربی ہے، جسم پہ اتنی چربی ہے، وہ بالکل بھی جو ہے وہ کنوینس نہیں کرتی. لگتا ہے نہیں کہ 19 سال کی کوئی یہ لڑکی ہے. دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو متاثر نہیں کر رہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس ڈرامے میں، لیکن جس چیز میں بہت کچھ ہے وہ ہے میرا چینل. ہاں جی، اس کے ساتھ ہی میں یہ جو ریویو کا سلسلہ یہ ختم کروں گا، اور جس میں بہت کچھ ہے یعنی کہ میرا چینل، وہ میں آپ کو سبسکرائب کرنے کی جو ہے وہ اگین جو ہے تلقین کروں گا. میں آپ سے کہوں گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ میں ایسے ہی جو ہے پاکستانی ڈراماز جو ہیں ان کا ریویو کرتا رہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہوتا رہوں. کیونکہ جب تک ہم ان ڈراموں کو کرٹیسائز نہیں کریں گے تب تک یہ ڈرامے ٹھیک ہوں گے ہی نہیں، اور جب تک ہم اچھے ڈراموں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے ان کا حوصلہ افزائی کیسے ہوگی. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.